मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की तरावी में सूरह अल-अनफाल इंशाअल्लाह मुकम्मल और सूरह तौबा की आयत नंबर 93 तक जो पढ़ा गया उसका खुलासा और तफहीम इंशाअल्लाह पेश की जाएगी। सूरह अल-अनफाल मदनी सूरह है और ग़ज़वात के शरई अहकामात पर मुश्तमिल है। अल-अनफाल के मानी माल गनीमत के हैं। इस सूरह के अहम मज़ामीन में माल गनीमत के अहकामात, मोमिनीन की सिफ़ात, ग़ज़वा बद्र पर तबसरा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत, मुश्रिकीन का मकर और उसकी सज़ा, जंग में साबित कदमी, अल्लाह की ताईद और नुसरत, मुकाबले के लिए हम वक्त तैयारी का हुक्म, कैदियों और माल गनीमत के अहकामात और आखिर में माल गनीमत के अहकामात और इस्लामी अखुवत की मजबूती और कुफ़ार की दोस्ती से बचने के हुक्म शामिल हैं। आइए सूरह का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल फत्तकुल्लाह वस्लिहू ज़ात बैनिकुम वातिउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरुल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़न लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। ये तुमसे अनफाल के मुतालिक पूछते हैं। कहो ये अनफाल तो अल्लाह और उसके रसूल के हैं। बस तुम लोग अल्लाह से डरो और आप अपने आपस के ताल्लुकात दुरुस्त करो। अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो अगर तुम मोमिन हो। सच्चे अहले ईमान तो वो हैं जिनके दिल अल्लाह का जिक्र सुनकर लरस जाते हैं और जब अल्लाह की आयत उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है और वो अपने रब पर एतमाद रखते हैं। जो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं, ऐसे ही लोग हकीकी मोमिन हैं। उनके लिए उनके रब के पास बड़े दर्जे हैं, कसूरों से दरगुजर है और बेहतरीन रिज़्क़ है। नाज़रीन व सामीन, जब बद्र के माल गनीमत पर नज़ा की कैफियत, झगड़े की कैफियत सामने आई और लोगों ने अपने दावे पेश किए तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने दो टोक फैसला फरमा दिया कि तमाम अम्वाले गनीमत अल्लाह और उसके रसूल के हैं। तो मालूम हुआ कि एक मुसलमान की नजर हमेशा फराइज पर रहनी चाहिए, ना कि जाती हुकूक पर। अल्लाह के अदल पर, उसकी हिकमत पर, उसकी रहमत पर नजर रहनी चाहिए। और फरमाया कि हमारी आयत सुनकर तुम्हारा ईमान बढ़ना चाहिए। ईमान के तकाजे सख्त हो या नरम हो, तुम्हारा भरोसा बस अपने रब पर ही होना चाहिए। और फिर हुक्म है कि नमाज और इन्फाक को मजबूती से पकड़ो, इससे तुम्हारी शिरादाबंदी होगी। और एक बात हमेशा याद रखना, इस्लामी जदोजहद का मकसद कभी मुआशी मफाद हासिल करना नहीं होता। इस्लामी जदोजहद का निशाना हमेशा बातिल का जोर तोड़ना होता है। जरा याद करो, शाबान 2 हिजरी में कुरैश का एक तिजारती काफिला अपने तिजारती साजो सामान के साथ तुम्हारी राह गुजर से गुजर रहा था। वो शाम से मक्का जा रहे थे। कुरैश को अंदेशा था कि कहीं तुम काफिले को लूट ना लो, और तो उन्होंने मक्का से हिफाजती मदद तलब की। 1000 के लगभग बेहतरीन जंगजू सामान हर्ब के साथ मदीना मुनव्वरा रवाना हुए।
اب تمہیں قافلے یا لشکر میں سے کسی ایک کا چناؤ کرنا تھا، اس سے مقابلہ کرنا تھا، اور یقیناً مال تجارت سے لدا قافلہ تمہارے لیے آسان ہدف تھا اور اس میں فائدہ بھی تھا، لیکن اللہ کا منصوبہ دوسرا تھا۔ اللہ کے نزدیک معاشی فائدے سے کہیں بڑھ کر کفار کی جڑ کاٹنا ضروری تھا۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے 313 مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں مقابلے کے لیے نکلے۔ اللہ نے اپنے فرشتوں سے ان کی مدد کی اور بدر کا میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ اے مسلمانوں، یاد رکھنا، جب کبھی بھی کفار سے جنگ کے میدان میں اترو، کبھی مقابلے سے پیٹ نہ پھیرنا۔ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے، تمہارا اللہ پر بھروسہ ہے، تو رب کی نصرت تمہارے ساتھ ساتھ چلے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے کبھی سرتابی نہ کرنا۔ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ رسول تو تمہیں بلاتا ہی ہے، اور کس چیز کی طرف بلاتا ہے؟ وہ چیز جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ اور پھر تمہارے معاشرے میں جو برائیاں جڑ پکڑ رہی ہیں، ان کو جڑ سے اکھیڑنے کی کوشش کرو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر فتنہ عام برپا ہوگا۔ دیکھو، جب بھی اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکارے، ان کی دعوت پر لبیک کہو۔ اللہ کی نصرت ہمیشہ تمہارے ساتھ ساتھ چلے گی۔ تمہیں ڈر تھا کہ قریش کہیں تمہیں اچک نہ لے جائیں، اللہ نے تمہیں مدینہ میں پناہ دی، بدر میں اپنی خاص نصرت سے نوازا، تمہارے لیے پاکیزہ معاش اور معیشت کی راہیں کھولیں۔ بس تم بھی اللہ اور اس کے رسول کے شکر گزار رہو اور ان کے حق میں خیانت نہ کرو۔ یہ جان لو کہ مال غنیمت یہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا حق ہے، اس میں خیانت قطعی روا نہیں۔ اگر تم ہر معاملے میں اللہ سے ڈر کر کام کرو گے تو وہ تمہیں اچھے اور برے کو جانچنے کی بصیرت عطا فرمائے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ ذرا قریش کی ان سازشوں کو یاد کرو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید، قتل یا جلا وطن کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے، لیکن اللہ کی تدبیر سب سازشوں پر بھاری تھی۔ جب انسان جانتے بوجھتے حق کا انکار کرے اور اسے کچھ نقصان بھی نہ ہو تو اور پھر اللہ کی ڈھیل، تو ایسا شخص دیدہ دلیریوں پر شیر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس طرح چیلنج بھی کرتے ہیں کہ ہماری ڈھیل ختم کرو نا، لے آؤ نا وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ تو جان لو اللہ عز و جل کی پکڑ اس وقت آتی ہے جب پہنچانے کا اور سمجھانے کا عمل ہر طرح سے پورا ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی اللہ کی سنت ہے کہ جب تک نبی اپنے قوم میں موجود رہتا ہے وہ عذاب نازل نہیں فرماتا۔ دوسرے یہ کہ جب تک لوگ استغفار کر رہے ہوں، خلقت عام عذاب سے بچی رہتی ہے۔ ہاں، مسجد حرام کا راستہ لوگوں پر بند کرنا ضرور عذاب کے نزول کا باعث بنے گا۔ یہ بڑے ظلم میں مبتلا ہے کہ یہ کعبے کے متولی ہے، حالانکہ کعبے کے متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر کے رہے گا تاکہ ناپاک کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ اب بھی اگر یہ باز آ جائیں کہ آئندہ ایسا نہ کریں گے تو اللہ عز و جل ان کو معاف کر دے گا، لیکن اگر ان کی حرکات ایسی ہی رہی تو پھر پچھلی قوموں کا حال ان سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگوں کو اللہ کے گھر آنے سے روکیں تو پھر ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کاملاً اللہ کا ہو جائے، اور اگر یہ فتنہ انگیزی چھوڑ دیں تو اللہ عز و جل ان کے ساتھ ان کے اخلاص کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔ جہاد کی غرض و قائد فتنے کو مٹانا ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے۔ میدان جنگ سے جو کچھ بھی مال حاصل ہو اس پر جھگڑنا نہیں ہے، کیونکہ غنیمت اللہ کا مال ہے۔
اور اس کا فیصلہ کہ اس کی کیسے تقسیم کی جائے اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ تمام مال غنیمت ایک جگہ جمع کیا جائے گا اور 5واں حصہ اللہ کا ہے، جس سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نیابت کے طور پر وصول کریں گے، اور اس 5ویں حصے میں سے وہ اپنے ذات پر خرچ کریں گے، اپنے رشتہ داروں، یتیموں، حاجت مندوں اور مسافروں پر خرچ کریں گے۔ اس کے بعد جو بقیہ 4 حصے ہیں انہیں تمام فوجیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ سوار کو 2 حصے ملیں گے اور پیدل کو 1 حصہ۔ اچھا، ذرا بدر کے دن کو ذہن میں لاؤ۔ کفار کس ارادے سے مکہ سے نکلے تھے اور تمہارے پیش نظر مال غنیمت تھا، لیکن اللہ کی تدبیر کچھ اور تھی۔ دشمن تعداد میں، سامان حرب میں تم سے بہت زیادہ تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں پر تمہاری ہیبت بٹھا دی، اور پھر تم نے خود اللہ کی نصرت کو، اللہ کی تائید کو اترتے دیکھا۔ تمہارا رب فیصلہ کر چکا تھا کہ اب وہی جیے جو جینے کا حقدار ہے، یعنی دین اسلام، اور وہ ہلاک ہو جو ہلاکت کے لائق ہے، یعنی جاہلیت۔ اس کی قدرت کا کشفہ تھا کہ اس نے تمہیں مضبوط رکھنے کے لیے کفار کو تعداد میں کم کر کے تمہیں دکھایا، اور کفار کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھانے کے لیے تمہاری قلیل تعداد کو بہت زیادہ کر کے دکھایا۔ اب بدر کے واقعہ سے تم ایک بات دلوں میں اچھی طرح بٹھا لو کہ جب بھی تمہیں دشمن سے مقابلہ درپیش ہو، کبھی ڈھیلے نہ پڑو، سستی نہ دکھاؤ، بلکہ پامردی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو، اور اللہ کو خوب خوب یاد کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھو، اپنے گروہوں میں اتفاق اور اتحاد قائم رکھو، گھبراہٹ سے بچو، اضطراب سے بچو، اور مشکلات میں صبر سے کام لو۔ یاد رکھو، صبر کرنے والوں کے ساتھ ان کا رب ہے۔ بدر کے موقع پر شیطان نے قریش کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تم اپنے اسلاف کی روایتوں کے لیے لڑ رہے ہو، تم حق پر ہو اور آج کوئی تمہارے برابر نہیں۔ لیکن جب لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرام ہوئے تو شیطان الٹے پاؤں پھر گیا اور بولا کہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے تو اللہ کے عذاب سے ڈر لگ رہا ہے۔ پھر جو مار انہیں میدان میں پڑ رہی ہے اسی پر بس نہیں، اصل سزا تو ان کی روح قبض کرنے کا وہ اذیت ناک مرحلہ ہے جب انہیں عذاب جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ اے مسلمانوں، جہاں تک تمہارا زور چلے سامان حرب تیار رکھو، تاکہ تم دردوں پر تمہاری دھاک بیٹھی رہے اور وہ تمہارے خلاف جارحانہ کارروائی کی ہمت نہ کر سکے۔ جو لوگ اپنے دین کو فکری اور عملی اعتبار سے مضبوط بنانے میں اپنے مال خرچ کریں گے، انہیں اس مال کا بہترین بدل عطا کیا جائے گا۔ فضا پرامن ہو تو دعوتی عمل تیز کر دو، اور جنگ کا موقع ہو تو نظریاتی سرحدوں کو وسعت دو۔ بین الاقوامی میں معاملات، تمہاری پالیسی، یہ سب اللہ کے بھروسے پر دلیرانہ ہو۔ دشمن صلح کا ہاتھ بڑھائے تو انکار نہ کرو کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے، بس اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت اور بھائی چارہ پیدا کر کے تمہیں ایک مضبوط جتھا بنا دیا، اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھاریے، کافروں کی عددی برتری کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب کوئی مومن ایمان کی بصیرت کے ساتھ میدان جنگ میں نکلتا ہے تو اسے اپنے ہر طرف اللہ کی نصرت نظر آتی ہے۔ یہی بصیرت اس میں صبر و ثبات پیدا کرتی ہے، جس کے باعث وہ اس بصیرت سے محروم
10 आदमियों पर भारी हो जाता है। 20 साबित कदम रहने वाले मुसलमान 200 काफिरों पर और 100 साबित कदम रहने वाले मुसलमान 1000 काफिरों पर गालिब हो जाते हैं। बदर के मार्का में 70 बड़े बड़े कुफ्फार के कत्ल के बाद जब उनके पांव उखड़ गए और उनके 70 आदमी गिरफ्तार हुए तो मशवरा हुआ कि इन कैदियों से क्या सलूक किया जाए। कसम कुर्सी के बायस, गुर्बत के बायस अक्सरियत ने ये राय दी कि फिदिया लेकर इन्हें छोड़ दिया जाए। उस वक्त सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मसले का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाए। ताहम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सरियती राय पर अमल फरमाया जो कि फिदिया लेने के हक में थी। अगर उन लीडरों को उस वक्त खत्म कर दिया जाता तो कुफ्र और शिर्क की मज़ाहिमत बदर के मैदान ही में दफन हो जाती। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फिदिया की रकम को जायज ठहराते हुए इस रविश पर अपनी नाराजगी का इजहार किया कि जंगी कैदियों को फिदिया लेकर छोड़ना अगरचे बज़ाहिर रहमत का मामला था, शफकत का मामला था, मगर वो अल्लाह के दूर रस मंसूबा के मुताबिक ना था। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दरगुजर फरमाया, मुसलमानों को गलबा नसीब फरमाया जो वो पहले ही लिख चुका था। जंगी कैदियों को असर नौ अदल इंसाफ के साथ गौर करने का एक मौका अता किया कि ताकि वो इस्लाम की नेमत की तरफ मुतवज्जो हो सके और अपनी बख्शिश का सामान कर सके। ऐ मुसलमानों, तंजीम का एक मोटा सा असूल जान लो, ईमान और हिजरत की बुनियाद पर मुनज़्ज़म हो जाओ। जो लोग ईमान लाए, हिजरत करके मदीना में आ बसे और मुसलमानों के साथ मिलकर अहले कुफ्र से जिहाद करें, वो एक मिल्लत है। इस्लाम में हिमायत और नुसरत की बुनियाद ईमान है, लेकिन जिन्होंने दारुल कुफ्र से हिजरत नहीं की, उनकी हिमायत, उनकी मुदाफियत ये दारुल इस्लाम वालों की जिम्मेदारी नहीं। ताहम उनको मदद पहुंचाई जाएगी बशर्त ये कि ये मदद किसी ऐसी कौम के मुकाबिल ना हो जिससे मुसलमानों का कोई मुआहिदा हो। देखो, जो मुनकरीन हक हैं वो तो एक दूसरे के दस्तो बाजू हैं। और ये मुसलमानों, अगर तुमने इत्तेहाद का, इत्तेफाक का, यगानियत का मुजाहरा ना किया तो जमीन में सख्त फसाद, सख्त फितना बर्पा होगा। हिजरत ईमान की कसौटी है। बिला किसी माकूल उज़्र के हिजरत से गुरेज मुनाफिकत तस्वुर की जाएगी। सूरा अल-अनफाल मुकम्मिल होती है। इस सूरा से हासिल करता असबाब में मुख्तसरन आपसे अर्ज करता हूं। मुसलमानों को तरबियत दी गई कि अब अल्लाह ने तुमको चुना है, लिहाजा अपने आप को उस चुनाव के लायक साबित करो। अपने दुश्मनों के खिलाफ मुनज़्ज़म जिद्दोजहद और ईमान और वसाइल के साथ कुव्वत के जरिए तैयारी मुकम्मल रखो और याद रखो कि ताकत का इस्तेमाल दिफा, जुल्म के खात्मे और अमन के क़याम के लिए है। इस सूरा में बताया गया कि अल्लाह की मदद कब आती है और कैसे आती है, और ये कि नतीजा हमेशा अल्लाह की तरफ से मिलता है, इसलिए उसी पर भरोसा किया जाए। हर मामले में अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की जाए और शरअ हुक्म के आगे अपनी फिक्र को ना लाया जाए। इस दीन के खिलाफ साजिशें होती रहेंगी, अल्लाह दीन के खिलाफ मकर तोड़ता रहेगा और इस दीन को गालिब करके ही रहेगा। शरीयत में हिजरत और जिहाद की बड़ी अहमियत है और इसके जरिए अल्लाह अज़्ज़ व जल मुसलमानों के दर्जात बुलंद फरमाता है। इस्लाम दुश्मनी का दीन नहीं बल्कि अमन का दीन है और जिहाद का मकसद
फितनों को कुचलना है। आज की तरावीह में सूरह तौबा की आयात 1 ता 93 पढ़ी गई, उनका खुलासा व तफहीम। इस सूरह को सूरह तौबा इसलिए कहा गया है कि इसमें बाज़ अहले ईमान की खताओं से दरगुजर का जिक्र है। दूसरा, इसका नाम सूरह अल-बरा भी है, जिसमें मुशरिकीन से परिज़्ज़ुमा होने का ऐलान है। मती सूरह है। इसके आगाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखवाई। ये सूरह 3 तकरीरों पर मुश्तमिल है। पहली तकरीर पहले रुकू से 5वें रुकू तक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अमीर हज बनाकर मक्का मुकर्रमा रवाना कर चुके थे कि ये आयत नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उनके पीछे भेजा कि हज के मौके पर तमाम अरब के नुमाइंदा इज्तिमा को ये आयत सुना दी जाए। दूसरी तकरीर रुकू 6 से 9 तक चलती है और ये वो वक्त है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक की तैयारी कर रहे थे। इसमें अहले ईमान को जिहाद पर उकसाया गया है और उन लोगों की सख्ती से मलामत की गई है जो निफाक के बाइस, सुस्ती, काहिली की वजह से, ज़ुफ़ ईमान के बाइस अल्लाह की राह में जान और माल का नुकसान बर्दाश्त करने से गुरेज़ा थे, जी चुरा रहे थे। तीसरी तकरीर रुकू 10 से आखिर तक चलती है और ये ग़ज़वा तबूक से वापसी के मौके पर नाज़िल हुई। मुनाफिकीन की हरकत पर तंबीह है। इसमें जो मुसलमान ग़ज़वा तबूक में शिरकत से रह गए थे, उन पर डांट टपट की गई है और जो मुखलिस मुसलमान उस ग़ज़वा में शरीक नहीं हो सके थे, उन पर मलामत के साथ मुआफ़ी का ऐलान है। हम इंशाअल्लाह इस सूरह का खुलासा और तफ़हीम आयत 93 तक पेश करेंगे। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन फसीहू फिल अर्दि अर्बअत अशहुरिन वअलमू अन्नकुम गैर मुअजिज़िल्लाह वन्नल्लाह मुख़ज़िल काफ़िरीन। ऐलान बरात है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकीन को जिनसे तुमने माहिदे किए थे। बस तुम लोग मुल्क में 4 महीने और चल फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो और ये कि अल्लाह मुनकिरीन हक को रुस्वा करने वाला है। सूरह की इब्तिदा अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान बरात से हो रही है उन मुशरिकीन से जिन्होंने मुआहिदों की खिलाफ वर्जियां की या अपने तौर पर मुआहिदों को कलअदम कर दिया और जिनसे मुआहिदे कायम हैं वो भी मुद्दत मुकम्मल होने पर खत्म कर दिए जाएंगे। आज के मौके पर ऐलान कर दिया जाए कि 4 माह की मोहलत है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुआहिदों से बरी ज़िम्मा है। अगर ये तौबा कर लें तो ये उनके हक में बेहतर है, वरना ये अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं है। वो मुशरिकीन जिन्होंने मुआहिदों की पाबंदी की, उनसे मुद्दत मुआहिदा पूरे होने तक मुआहिदे कायम रखे जाएंगे। मोहतरम महीने गुजरने के बाद उनके खिलाफ सख्त जंगी कार्रवाई की जाएगी और हुक्म है कि उन्हें पकड़ो, घेरो, घात लगाओ और कत्ल कर दो। और अगर वो तौबा कर लें, नमाज कायम करें और ज़कात अदा करने लगे तो उन्हें छोड़ दो। जो कोई दीन को समझना चाहे उसे अमान दो और समझाओ और अगर वो कबूल ना करे तो उसे बाहिफाजत उसके ठिकाने तक पहुंचाओ। जिनके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ सख्त गैज़ो गज़ब हो और मौका मिलने पर नुकसान पहुंचाने से ना चूकते हो, उनसे कोई मुआहिदा नहीं हो सकता। मस्जिद हराम के पास कुरैश से जो मुआहिदा हुआ है वो भी उस वक्त तक बाकी रखा जाएगा जब तक कि वो उसको निभाते हैं और अगर वो तोड़ देते हैं तो तुम भी इन आइम्मा कुफ्र से जंग करो।
کیا تم ان سے جنگ نہیں کرو گے جو عہد سے پھرنے میں دیر نہیں لگاتے، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کا قصد نہیں کیا تھا؟ ان سے ڈرو مت، ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں ذلیل کرے گا اور ان پر عذاب نازل فرمائے گا، مومنوں کو سکون عطا فرمائے گا اور جس سے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ دیکھو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ مومن اور منافق کے درمیان ایک حد فاصل کھڑی کر دی جائے، بس اللہ جان کر رہے گا کہ کون اس کی راہ میں بے دریغ جانے لڑاتے ہیں اور جنہیں اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کی دوستی اور قرابت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مشرکین کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسجد حرام کے منتظم بنے رہیں جبکہ وہ خود اپنے کفر و شرک کے گواہ ہیں۔ کفر و شرک کے ساتھ کوئی نیکی نہیں رہ جاتی، ان کا ٹھکانہ تو بس جہنم ہے۔ بیت اللہ اور مساجد الہی کی تولیت کے اصل حقدار تو وہ ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ حاجیوں کو پانی پلا دینا، مسجد حرام کا کچھ الٹا سیدھا سا انتظام کر دینا، یہ کبھی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ہاں تو درجہ ان کا ہے جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا۔ اگر اب بھی تمہارے دلوں میں اپنے کافر اقربا کے لیے محبت ہے تو جان لو کہ ایمان کے ساتھ تمہارا رشتہ بھی مضبوط نہیں ہوا۔ ابھی اللہ اور اس کے دین کے لیے تمہارے جذبات میں غیرت اور حمیت موجود نہیں۔ اگر تمہارے ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی، عزیز و اقارب، تمہارے مال و دولت، گھر جائیداد، یہ تجارتیں، یہ کاروبار، یہ سب تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اللہ کبھی نافرمانوں کو بامراد نہیں کرتا۔ دیکھو اللہ کی راہ میں جہاد سے نہ ہچکچاؤ، اس نے بہت سے مواقع پر تمہاری اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی ہے اور وہ اب بھی تمہیں اپنی مدد سے محروم نہیں کرے گا۔ اپنے اسباب کے بجائے، اپنے وسائل کے بجائے اللہ کی فتح و نصرت پر یقین رکھو، وہ بڑا درگزر کرنے والا، بڑا رحیم ہے۔ مشرکین نجس ہیں، آئندہ سال یعنی 10 ہجری یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پٹکنے پائیں۔ اگر اس عمل سے کچھ معاشی اور تجارتی خسارہ بھی ہو تو کوئی پرواہ نہ کرنا۔ اسلام میں اصلی قدر و قیمت ایمانی اقدار کی ہے، بعید نہیں کہ اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ خود سے دین پر اجارہ دار بن بیٹھے، یہ اللہ، آخرت اور شریعت کسی چیز پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ یہ مغلوب ہو کر جزیہ دیں اور سر جھکا کر زندگی بسر کریں۔ یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور انہوں نے مسیح ابن مریم کو بھی اپنا خدا بنا لیا، حالانکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دین حق تو سورج کی مانند ہے جسے مٹی کا دیا سمجھ کر پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل اس دین کو مکمل کر کے رہے گا، ہاں کافر ایڑی چوٹی کا جتنا بھی زور لگا لے۔ اللہ عز و جل اس دین حق کو تمام ادیان پر، تمام طریقہ زندگی پر غالب کر کے رہے گا، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یاد رکھو، رسول کی بعثت اور اللہ کا کلام، یہ دو چیزیں کبھی بھی مغلوب ہو کر رہنے کے لیے نہیں ہوتی۔ سن لیں وہ لوگ جو روپیہ پیسہ، سونا چاندی، درہم دینار،
خوب خوب جمع کرتے ہیں اور اس پر زکوٰۃ اور انفاق نہیں کرتے، ایک دن آئے گا کہ یہ سب جہنم کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا کہ لوگ جس دولت پر سانپ بن کر بیٹھتے تھے اب اس دولت کا مزہ چکھو۔ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ان میں کثرت سے اللہ کی عبادت کی جائے تاکہ نفس پر غلبہ ہو اور پھر اس قوت ایمانی کو مشرکوں سے جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال کیا جائے۔ مشرکوں نے ہر چیز کو اللہ کے حکم سے ہٹا کر اپنے تابع کر لیا۔ اگر مشرکین حرمت والے مہینوں میں جنگ سے باز نہ آئے تو تم بھی ان سے لڑو اور انہیں سخت سزا دو۔ جب خبر ملی کہ شام کا نصرانی بادشاہ کیسے روم کی مدد سے مدینہ پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے اور مقام تبوک پر فوج جمع کر چکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ خود بڑھ کر اس پر حملہ کیا جائے۔ رجب کا مہینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ گرمی تھی، قحط سالی اور کھجور کے پکنے کے دن تھے، پھر سفر بھی دور دراز کا تھا۔ مخلصین کی جماعت تو فوراً تیار ہو گئی، لیکن منافقین نے ہیلے تراشنے شروع کیے اور شرکت سے محروم رہے۔ بہت سے مسلمان بھی منافقین سے متاثر ہوئے اور کسل مندی کا شکار ہو گئے۔ اللہ عز و جل نے تنبیہ فرمائی کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ اگر ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ تو مسلمانوں ایک بات جان لو، اللہ کو تو اپنے دین کا جھنڈا اٹھوانا ہی ہے، اگر تم نہیں اٹھاؤ گے تو کسی اور قوم کو آگے لے آئے گا۔ خیر سور میں 2 ہی تو آدمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ تک پہنچے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، یا رسول اللہ وہ تو یہاں تک پہنچ گئے، اگر کسی نے ذرا بھی جھانک لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اور کیا جواب دیا پورے اعتماد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ تمام جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ جہاد کے لیے نکلنے کا حکم عام جاری ہو چکا۔ اب جنگی ساز و سامان کافی ہے یا کم؟ اب تو نکلنا ہوگا۔ اب دل اس حکم پر آمادہ ہے یا بوجھل؟ ہر صورت نکلنا ہوگا۔ لو پھر کھوٹے کھرے کو جانچنے کا وقت آ گیا۔ اب جن کے دلوں میں کھوٹ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فلاں فلاں مجبوری نہ ہوتی تو ہم بھی آپ کے ساتھ ضرور اس جنگ میں شریک ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حلم کی بنا پر، بردباری کی بنا پر، وسعت قلبی کی وجہ سے انہیں اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں۔ اس پر اللہ عز و جل نے منافقین کی قلبی خیانت کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو آگاہ فرمایا کہ یہ لوگ دل کے کھوٹے ہیں اور دین کی خاطر آزمائش میں اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے تیار نہیں، یہ جھوٹے ہیں اور ان کی قسمیں بھی جھوٹی ہیں۔ ان کے برعکس جن لوگوں کا اللہ عز و جل اور آخرت پر محکم ایمان ہے وہ کبھی جہاد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کے دلوں کے شک انہیں منافقت میں ڈالے ہوئے ڈاواڈول ہیں۔ اگر یہ تمہارے ساتھ نکل بھی جاتے تو اپنی فطرت سے مجبور ہو کر تمہارے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سازشیں ہی کرتے، یہ فطرے ہی اٹھاتے، ان کے نہ جانے میں ہی بہتری ہے۔ آپ کی کامیابی ناگوار گزرتی ہے اور اگر آپ مشکل میں گر جائیں تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں۔
انہیں معلوم ہو کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، اہل ایمان تو بس اللہ ہی پر بھروسہ کرتے۔ ان نادانوں کو کیا معلوم کہ مومن جب اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو دو ہی امکانی صورتیں ہوتی ہیں، اور دونوں مومن کے لیے احسن ہے، یا تو اسے شہادت کا رتبہ نصیب ہوتا ہے یا وہ سرخرو ہو کر اپنے گھر واپس پلٹتا ہے۔ اور اے منافقوں، ہمیں بھی تمہارے بارے میں دو ہی امکانی صورتوں کا انتظار ہے، آیا کہ تمہاری کرتوتوں کے سبب اللہ عز و جل خود تم پر کوئی عذاب نازل کرتا ہے، یا پھر ہمیں اجازت دیتا کہ ہم تمہاری گردنیں اڑا دیں۔ پھر یہ منافقین کچھ مال و اسباب لے کر آتے ہیں کہ مجھے تو فلاں فلاں مجبوری ہے، مجھے رخصت دے دے اور یہ میرا مال لے لیجئے۔ ان عقل کے اندھوں کو معلوم ہو کہ روپیہ پیسہ کبھی بھی فرض عین کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اے مومنو، تم ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت سے اولاد سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ انہی چیزوں کی بدولت بے توقیر ہوں گے۔ یہ لوگ اسلام کے غلبے کے تصور سے خوف زدہ ہیں اور خوف کے مارے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ یہ مال کی تقسیم میں بھی بدزنی سے کام لیتے ہیں، صدقات کی تقسیم پر دلوں میں گھٹتے رہتے ہیں، مال مل جائے خوش ہوتے ہیں، نہ ملے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ رسول کے دیے پر راضی رہتے اور اللہ سے خیر کی امید لگاتے؟ تو جو کوئی اللہ کے رسول کو دکھ دے تو وہ جان لے کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافق اس بات سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے دل کا کوٹ کہیں قرآنی آیات میں نازل نہ ہو جائے، کہیں اللہ ان کی منافقت کا پول نہ کھول دے۔ اللہ تو ان کی منافقت کھول کے رہے گا۔ جن لوگوں نے جان بوجھ کر تمسخر کیا ہے کہ اہل ایمان کی ہمتیں پست ہوں، وہ پوری قوت سے جہاد کی تیاریاں نہ کر سکیں، ایسوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ منافقین اور منافقات کی ایک ہی فطرت ہے، ایک ہی خمیر ہے۔ ان کی فطرت میں کینہ پروری ہے، خفیہ سازشیں کرنا ہے، بیجا تنقید کرنا ہے، اور یہ کھل کر سامنے آنے سے کتراتے ہیں، منکر کا حکم دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں، اور یہ پرلے درجے کے بخیل ہیں۔ انہوں نے اللہ سے اور رسول سے جو وعدے تھے وہ سب بھلا دیے، چنانچہ اللہ نے بھی انہیں اپنے سے دور کر دیا۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہو اور جہنم کا نہ ٹلنے والا عذاب ان کا منتظر۔ یہ مت سمجھے کہ انہوں نے دنیا میں مزہ کر لیے تو آخرت میں بھی یہ عیش ہی کریں گے۔ ان سے زیادہ زور آور، ان سے زیادہ مال اور اولاد میں بڑھے بھی وہ بھی بالآخر دردناک انجام سے دوچار ہوئے۔ مومن اور مومنات ایک ہی فطرت رکھتے ہیں، ایک ہی مزاج کے حامل ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہیں، نیکیوں کاموں کو مل کر بھلائی کا حکم دینے والے ہیں اور برائیوں کو پنپنے سے روکنے والے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی اور یہ سدا بہار باغوں کی قیام گاہوں میں رہیں گے۔ سب سے بڑھ کر انہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، کفار و منافقین سے پوری قوت سے ڈٹ کر مقابلہ کیجیے، ان سے سختی سے پیش آئیں۔ کفار کی تو جنگ کے میدان میں سرکوبی جاری ہے ہی، اب ان آستین کے سانپوں کو بھی کچلنا ضروری ہو گیا۔ منافقین کو بے نقاب کیا جائے، ان کو کھلی ملامت کی جائے، ان سے عزت کا، اعتبار کا مقام چھین لیا جائے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین جائے قرار ہے۔ انہوں نے تبوک سے واپسی پر راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی۔ اللہ ان کے سب مخفی راز جانتا ہے، ان کی سرگوشیوں تک سے واقف ہے۔ غزوہ تبوک کے وقت سخت گرمی تھی، ان منافقین نے مجاہدین کو روکا کہ ایسی تیز گرمی میں اتنا طویل سفر نہ کرو۔ یہ بے وقوف کیا جانے کہ جہنم کی گرمی اس گرمی سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ اب کبھی
یہ کسی جہاد میں آپ کی ہمراہی اختیار کرنا چاہیں تو آپ ان کو کبھی اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کے کافر ہیں، یہ اس حال میں بنے کہ فاسق ہیں، آپ ان کی نماز جنازہ بھی کبھی نہ پڑھیں. ان کی دنیاوی چمک قابل رشک نہیں بلکہ قابل عبرت ہے. جب بھی جہاد کا حکم نازل ہوتا ہے یہ باوجود مالی طاقت کے اور جسمانی قدرت کے جہاد سے جی چراتے. رخصت مانگ مانگ کر عورتوں کی طرح گھر پر بیٹھنا ان کو پسند ہے، چنانچہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. ان کے برخلاف جنہوں نے جان و مال سے جہاد کیا ان کے لیے بہترین باغ تیار ہے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جنہوں نے جھوٹے بہانے کیے گھر بیٹھ رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. البتہ جن کے پاس شرعی عذر موجود ہو جبکہ وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہو ان پر کوئی حرج نہیں. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. سواری نہ رکھنے والے بھی پکڑ سے مستثنا ہے کہ وہ دل کی چاہت کے باوجود وسائل کی کمی کے باعث جہاد میں شریک نہ ہو سکے. اعتراض تو ان پر ہے جو صحت اور مالی استطاعت کے باوجود محض آرام طلبی کی خاطر جہاد میں شریک نہ ہوئے اور جھوٹے بہانے بنا کر عورتوں کی طرح گھر پر رہنا پسند کیا. اللہ نے ان کے کرتوتوں کے باعث ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. یہ جہاد کے دنیاوی اور اخروی فائدے کبھی نہیں سمجھ سکتے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ اپنے دین کے قیام کے لیے ہمیں چن لے، ہمیں کسی بھی درجے میں اللہ تعالیٰ کفر و نفاق کی کسی بھی حالت سے محفوظ فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں اخلاص فی الدین عطا فرمائے، ہمیں اپنی راہ میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سعادت کی زندگی عطا فرمائے اور شہادت کی موت نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جزاک اللہ خیرا کثیرا. محترم شہزاد صدیقی صاحب نے سورۃ الانفال اور توبہ کی آیات نمبر 1 سے 92 تک کا خلاصہ ہمارے سامنے پیش کیا. کل انشاءاللہ ڈاکٹر زاہد ارائیں صاحب آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 129 سورۃ توبہ اور سورۃ الہود کی آیت نمبر 1 سے 49 تک کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.